बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 4 जुलाई 2020 और दिन है हफ्ते का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। मेरी गुजारिश है उन हजरात से जो सऊदी अरब में रहते हैं, उनके लिए आज की खबरें बहुत मालूमाती साबित होने वाली हैं, इसलिए सब हजरात वीडियो को आखिर तक देखिए। नाजरीन, सबसे पहली हेडलाइन है सऊदी अरब में नकल कफ़ाला कैसे कराएं, शराइत क्या हैं। दूसरी मेन हेडलाइन है मक्का मुकर्रमा में ठेले लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन, घरेलू मुलाजमीन एक से ज़्यादा घरों में काम ना करें। चौथी अहम हेडलाइन है असीर रीजन गर्मियों में मौसम सरमा के मज़े। नाजरीन, पाँचवीं और आखिरी दिलखराश और अफसोसनाक हेडलाइन है कि लाशें ऐसी गिरी हुई थीं जैसे जंग के मनाजिर हों। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में नकल कफ़ाला कैसे कराएं, शराइत क्या हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इन 3 सूरतों की वज़ाहत जारी की है जिसके तहत गैर मुल्की कारकुनान को आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफ़ाला कफ़ील की तब्दीली कराने का हक़ है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने अनाया बिल अमला ऐप के ज़रिए बयान में कहा कि इन तीनों सूरतों में अव्वल ये है कि कारकुन का इकामा और वर्क परमिट ख़त्म हो गया हो। दूसरी सूरत ये है कि अगर आजिर ने मुसलसल 3 माह तक अजीर की तनख्वाह अदा ना की हो। और तीसरी सूरत ये है कि अगर कारकुन की हरूब की रिपोर्ट की बाबत ये बात साबित हो जाए कि धोखाधड़ी के तौर पर की गई है। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की के लिए लाजिम है कि जिस कंपनी या शख्स का वीज़ा हो इसी पर काम करें। किसी दूसरी जगह मुलाजमत करने वाले खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाते हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से आजिर और अजीर को ये सहूलत दी गई है कि अगर कोई कारकुन अपने आजिर की मर्ज़ी से दूसरी जगह काम करे तो वो कफ़ालत तब्दील कराए, जिसे कानूनी इस्तिलाह में नकल कफ़ाला कहा जाता है। नकल कफ़ाला की फ़ीस मुकर्रर है। पहली मरतबा कफ़ालत की तब्दीली पर 2000, दूसरी मरतबा 4000 और तीसरी मरतबा 6000 रियाल हैं, जिसके बाद कानूनी तौर पर कारकुन इस बात का मिजाज होगा कि वो काम कर सके। नकल कफ़ाला के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन में वजाहत की गई है कि ऐसे कारकुन जो इस अमर का सबूत पेश करें कि इनके आजिर यानी कफ़ील की जानिब से वर्क परमिट और अकामा तजदीद नहीं कराया गया और इनकी साबका कंपनी रेड जोन में हो तो इनका नकल कफ़ाला फौरी तौर पर करा दिया जाता है। दूसरी सूरत, अगर कारकुन इस बात का सबूत पेश करे कि कफ़ील की जानिब से मुसलसल 3 माह तक इसे तनख्वाह अदा नहीं की गई। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि कानून की रूह से तमाम कंपनियां इस अमर की पाबंद हैं कि कारकुनों को बैनुल-अक़वामी बैंक के ज़रिए तनख्वाह अदा करें और सबूत के तौर पर कारकुन बैंक से तनख्वाह का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। नकल कफ़ाले की तब्दीली के लिए तीसरी सूरत गलत हरूब की है। अगर लेबर ऑफिस इस बात पर काहिल हो जाए कि कफ़ील की जानिब से हरूब गलत लगाया गया है तो कारकुन का हरूब कैंसिल करके इसे कफ़ालत की तब्दीली का हुक्म दिया जाएगा। वजारत के मुताबिक ये 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें उम्माल अपने कफ़ील की मंजूरी के बगैर नकल कफ़ाला करा सकता है। कानून मेहनत में ये सहूलत उम्मालों को मुहैया है। इस हवाले से कफ़ील का एतराज़ नाकाबिले कबूल होगा। यहाँ एक अमर की निशानदेही ज़रूरी है कि जिस बारे में अक्सर तारकीन वतन लाइल्म हैं, और वो ये कि मुमलिकत आने वाले कोई भी गैर मुल्की जिस वीज़े पर आता है तो इसका रिकॉर्ड लेबर ऑफिस और महकमा पासपोर्ट में रहता है। इसलिए इस सूरत में जब कि कारकुन कफ़ालत तब्दील करके किसी दूसरे कफ़ील के पास काम कर रहा हो और वो कारकुन को मजबूर करके इसका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दे तो ये कानूनी तौर पर गलत है।
اس صورت میں بھی کارکن لیبر آفس سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مملکت میں اس کفیل کے ویزے پر نہیں آیا، بلکہ اس نے موجودہ کفیل کے پاس صرف کفالت تبدیل کی ہے۔ اس صورت میں کفیل ایک ہی سبب سے خروج لگا سکتا ہے کہ اگر کارکن کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت ہو اور عدالت نے اسے مجرم قرار دے دیا ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی تفصیل کی طرف کہ مکہ مکرمہ میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے شارع المنصور میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف سامان ضبط کر لیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مسفلہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر ایمن بن محمد وقار نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر اشیاء فروخت کرنے اور ٹھیلے لگانے والوں کی وجہ سے رش لگا رہتا تھا۔ گزشتہ روز ہوش بکر علاقہ میں تفتیشی کارروائی کر کے 15 ٹھیلے ضبط اور مختلف قسم کا سامان قبضے میں لے لیا۔ ان ٹھیلوں میں استعمال شدہ اور نیا سامان غیر قانونی طور پر فروخت ہوتا تھا، جس میں صفائی کے معیار کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تفتیشی اہلکاروں کو دیکھ کر غیر ملکی تارکین جو ٹھیلے لگائے ہوئے تھے فرار ہو گئے، تاہم پولیس کے تعاون سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مسفلہ محلے میں تفتیشی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ غیر قانونی افراد اور بصری آلودگی پھیلانے والوں کا صفایا کر کے رہیں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری عام خبر کی طرف کہ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین ایک سے زیادہ گھروں میں کام نہ کریں۔ سعودی عرب میں ہزاروں مقامی اور غیر مقامی خاندان یومیہ گھریلو کاموں میں مدد کے لیے ملازموں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے فی گھنٹہ کی بنیاد پر کام کرنے والی گھریلو ملازماؤں سے متعلق صحت و ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے گھریلو ملازماؤں سے متعلق قواعد و ضوابط کرونا وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ صحت و ضوابط میں بتایا گیا ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے ماسک پہننا ضروری ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کم سے کم 40 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے کی پابندی۔ صابن یا پانی نہ ہونے کی صورت میں کم از کم 20 سیکنڈ تک سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرنا لازمی ہے۔ نجی صفائی کا اہتمام۔ کام سے فراغت کے فوراً بعد کپڑے دھوئے جائیں اور ڈیوٹی والے کپڑے الگ رکھے جائیں۔ انہیں سوتے وقت یا دیگر کاموں کے وقت نہ استعمال کیا جائے۔ گھریلو ملازمیں فراہم کرنے والی کمپنی ملازماؤں کو ماسک اور سینیٹائزر مہیا کرے۔ گھریلو عملے کو لے جانے والی بسیں لانے سے پہلے اور لانے کے بعد سینیٹائز کی جائیں۔ کمپنی گھریلو عملے پر صحت ضوابط لاگو رکھے۔ کمپنی روزانہ کی بنیاد پر عملے کا ٹیمپریچر چیک کرے اور کورونا کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر اطمینان حاصل کرے۔ سارے عملے کا یومیہ ریکارڈ تیار کیا جائے تاکہ کون کب اور کس ڈرائیور کے ساتھ گئی یا گیا ہے۔ گھریلو عملے کے اوقات کار میں اضافہ کیا جائے اور دیگر لوگوں سے براہ راست ملنے جلنے سے پرہیز کیا جائے۔ گھریلو عملے کو ایک دن میں ایک گھر سے زیادہ کی ڈیوٹی نہ دی جائے۔ گھریلو عملے کو وائرس لگنے سے بچانے کے لیے مخصوص مقامات یا گھروں تک ہی محدود رکھا جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی طرف کہ اسیر ریجن گرمیوں میں موسم سرما کے مزے۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں ہیں تو دوسری جانب اسیر ریجن میں بارش اور ژالہ باری نے لوگوں کو راحت دے دی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مملکت کے اکثر علاقوں میں درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی موسم گرما کی شدت سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اسیر کے باشندے موسم گرما میں موسم سرما کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ ریجن کے بیشتر کمشنریاں مسلسل بارش کی بدولت سبزہ زاروں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں متعدد مقامات پر موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 7 علاقوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جازان، اسیر، باہا، سلطنت عمان، امارات اور یمن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ ریاض ریجن اور وادی دواسر کے علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نصف شب تک جاری رہے گی۔
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شمالی حدود کے علاوہ الجوف، تبوک اور نجران کے علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری دلخراش اور افسوسناک خبر کی طرف کہ لاشیں ایسی گری ہوئی تھیں جیسے جنگ کے مناظر ہوں۔ جمعے کی دوپہر سکھ برادری کے افراد پنجاب میں واقع ایک گردوارے پر حاضری دینے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی بس ٹرین سے ٹکرا گئی، جس میں تقریباً 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ گردوارہ ضلع شیخوپورہ کے ایک گاؤں سچا سودا میں واقع ہے، جو سکھوں کے نزدیک بہت زیادہ مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ سچا سودا گاؤں کے رہائشی رانا وحید نے اردو نیوز کو بتایا کہ وہ جیسے ہی جائے حادثہ پر پہنچے تو ایک دردناک منظر تھا۔ لاشیں ریل کی پٹری کے دونوں طرف ایسی پڑی ہوئی تھی جیسے کوئی جنگ ابھی رکی ہو۔ ٹکر لگنے کے بعد ٹرین رکتے رکتے بھی کوئی 1 کلومیٹر چلتی رہی، جبکہ بس کا پنجرہ ریل کے انجن کے آگے پھنسا ہوا تھا۔ عینی شاہد رانا وحید کا کہنا تھا کہ وہ حادثے سے 5 منٹ بعد ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے، جو ان کے گھر سے 2 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اچانک گاؤں کے ایک نکر سے شور بلند ہوا کہ ٹرین نے بس کو ٹکر مار دی ہے، اور پھر ہر کوئی جائے حادثہ کی طرف لپکا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شدید گرمی میں گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو چارپائیوں پر ڈالنا شروع کیا۔ کوئی پانی لا رہا تھا تو کوئی ہاتھ کے پنکھوں سے ہوا دے رہا تھا۔ کئی لوگ بس کے لوہے کو کاٹ کر اس میں سے زخمیوں کو باہر نکال رہے تھے۔ 15 سے 20 منٹ بعد پولیس اور دیگر ریسکیو کے ادارے پہنچنا شروع ہو گئے، اور گاؤں والوں نے ان کے ساتھ بھی امدادی مدد جاری رکھی۔ پہلے 10-15 منٹ تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو زخمی لوگ بچ گئے تھے وہ بالکل حواس باختہ تھے۔ رانا وحید کا کہنا تھا کہ سب سے ہولناک منظر وہ تھا جب ان کے گاؤں میں رہنے والے سکھ برادری کے لوگ جائے حادثہ پر پہنچے۔ جب ویسے ہی آپ کسی ملک میں اقلیت کے طور پر رہ رہے ہوں، ایسے میں اچانک آپ کا اپنا قبیلہ حادثے کا شکار ہو جائے، ایسے میں آپ ان کے تاثرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رانا وحید کا کہنا تھا کہ حادثے کے مناظر تو دلخراش تھے ہی، لیکن تکلیف دہ بات یہ تھی کہ تصادم سے بچا جا سکتا تھا۔ کراچی جانے والی ٹرین کا وقت تھا اور گاؤں میں داخل ہونے والی پکی سڑک پر لگا پھاٹک بند تھا، اور وہاں 2 بسیں پہلے ہی پھاٹک کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تیسری بس پیچھے سے آئی اور اس کا ڈرائیور انتظار کرنے کے بجائے کچی سڑک پر اتر گیا۔ تقریباً 2 کلومیٹر کچی سڑک پر سفر کرنے کے بعد ڈرائیور نے ٹرین کی پٹڑی پر بنی ایک راہداری کے ذریعے گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہ پٹری پر پہنچا، عین اسی لمحے ٹرین بھی پہنچ گئی۔ رانا وحید نے مزید بتایا کہ یہ راہداری مال مویشی یا چارہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بنی ہے، جس کو صرف گاؤں والے ہی استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بس پٹری پر خراب ہو گئی ہو یا پھنس گئی ہو۔ اس کے باوجود ٹرین کے آگے گاڑی لے جانا سمجھ سے باہر ہے۔ جائے حادثہ پر پہنچنے والے ایک مقامی صحافی حمید خان نے بتایا کہ جب میں پہنچا تو اس وقت ریسکیو ٹیمیں پہنچ چکی تھیں اور وہ زخمیوں کو شیخوپورہ منتقل کر رہی تھی۔ ضلعی انتظامیہ کے تمام سرکردہ افسران پہنچ چکے تھے۔ پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حادثہ ہوا کیسے۔ جب سے یہ گزرگاہ بنی ہے، اس پر یہ پہلا حادثہ ہے۔ حمید خان نے مزید بتایا کہ بس کو کاٹ کر اس میں سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالا گیا۔ ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، جبکہ 2 بچیاں اس حادثے میں مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک اگر انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔